अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आज इंतहाई बड़ी और अहम डेवलपमेंट ये सामने आई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात पर लिए गए खुद नोटिस का जिसका तफसीली फैसला दो जजेस की जानिब से सामने आया है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की जानिब से तफसीली फैसला सामने आया, जिसमें कुछ क्लॉजेस अगर यहाँ पर नाज़रीन के सामने रखती चलूँ तो जो क्लॉज नंबर 35 है, जिसमें यह वाज़ेह किया गया है कि खुद नोटिस के मुकाबले में 3 के मुकाबले में 4 जजेस ने इस फैसले को मुस्तरद किया है, यानी कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस याया आफरीदी की जानिब से इसे मुस्तरद किया गया है। साथ साथ यहाँ पर जो क्लॉज नंबर 6 है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है आज के तफसीली फैसले में, जिसमें पनामा केस का रेफरेंस दिया गया है बिलखुसूस इस फैसले में। और ये कहा गया जिस तरह पनामा केस का फैसला था जो कि 2-3 से मुस्तरद हुआ था, लेकिन वहाँ पर उस केस में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ था कि जजेस को शामिल नहीं किया गया था, बल्कि उस वक्त नहीं लेकिन बाद में यानी कि हतमी फैसले के वक्त जजेस शामिल थे, मौजूद था, उनके डिसीजन मौजूद था। और जो क्लॉज 37 क्लॉज 38 है वो भी इस तफसीली फैसले में इंतहाई अहमियत के हामिल है, जो कि बताते हैं कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात का जिक्र जो कि वन मैन पावर शो से किया गया है कि किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इस पर नज़रसानी भी करना होगी। तो ये जो रिमार्क्स हैं इंतहाई अहम रिमार्क्स हैं, ये जो तफसीली फैसला जारी किया गया है वो यकीनी तौर पर एक नई आइनी बहस इस वक्त मुल्क में छिड़ चुकी है, जिससे सियासी बहरान भी जो कि पहले ही शिद्दत इख्तियार कर चुका था, सियासी तसादुम जो कि पहले ही इंतखाबात के वाले से शिद्दत इख्तियार कर चुका था, अब मजीद शिद्दत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कि मरीम नवाज साहिबा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उनकी जानिब से भी ये कहा गया था, इस तरह के फैसलों पर तनकीद भी की गई थी। तो थोड़ा सा तफसीली तौर पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी से हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर अब्बास बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, वेलकम टू द शो, और जवाद अहमद बराबरी पार्टी से हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मौजूद पैनलिस्ट भी। यावर अब्बास बुखारी साहब, सर गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी अब बिलखुसूस इस फैसले तफसीली फैसले के बाद सामने आ रही है। सबसे पहले तो सर आप इस पर कमेंट कर दें, ये जो फैसला सामने आया है इस पर आप क्या, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या मौक़िफ़ रखती है, ताकि फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फराजा हूँ। मैंने फैसला सुना नहीं है, मुझे क्योंकि न्यूज़ मैंने सुनी कोई नहीं है, तो आई डोंट नो फैसला हुआ क्या है। तो ये तभी आपके पास में आके बैठा हूँ तो मुझे पता लगा कि कोई फैसला आ गया है, तो आई वोंट नो कि फैसला है क्या। ठीक सही। सर आज की बिलखुसूस इमरान खान की पेशी के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। सर इस पर बड़े उनकी जानिब से जब गैर रस्मी गुफ्तगू की गई मीडिया से, तो इमरान खान की जानिब से कहा गया, जब उनसे सवाल किया सहाफ़ी ने कि राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कहा जा रहा है या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे। सर सियासत में या तो वो रहेंगे या हम रहेंगे, कब से सर आ गया है? क्योंकि सियासत दुश्मनी का तो नाम नहीं है, सियासत तो आपसी इख्तलाफात बुलाकर नेशनल कंसेंसस पर अमल करने का नाम है, साथ बैठने का नाम है। और जब उनसे सवाल भी किया गया इमरान खान साहब से कि अगर इस तरह के डायलॉग के मुज़ाकरात के वाले साहब तैयार हैं, तो उस पर उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया था। यावर साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि राना सनाउल्लाह को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। मुझे अपनी आवाज की एको आ रही है, हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए। गो पीडीएम की हुकूमत ने गलती की है उनको इंटीरियर मिनिस्टर बनाने का। किसी ऐसे बंदे को बनाते जिसका कोई नाम है, किसी का कोई फैमिली बैकग्राउंड होता तो अच्छा लगता। राना सनाउल्लाह हर बाजारी बात करते हैं, वो मजबूर हैं। वो जब पीपल्स पार्टी में थे तो वो मरियम और बेगम कुलसूम के खिलाफ करते थे, जब नून में आए तो बेनजीर के बारे में बेहुदा बातें करते थे। ये अपनी आदत से मजबूर हैं, इनका प्रॉब्लम है। लेकिन इनको अहमियत हम जितनी कम देंगे तनाजा कम होगा। इनको अगर हम अहमियत देंगे तो उससे प्रॉब्लम ये होगा, हम लोग रिएक्ट करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे तो सियासत और पोलराइज होगी। कोई फायदा नहीं है ऐसे बेवकूफ इंसान का जवाब देना। तो हम लोग और बातें कर लें कि भाई आगे कैसे बढ़ेगा और क्या होगा। आगे इस मुल्क का निजाम तब बढ़ेगा कि जब सियासी इस्तेकाम होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से हो सकता है, उसके अलावा नहीं होगा। इलेक्शंस होंगे, नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, जिसकी भी आए उसको सारे एक्सेप्ट करें और बैठ के फिर उसके साथ मशावरत में रहें। मशावरत में रहने का फायदा ये होगा, हर किसी की राय उसके अंदर शामिल होगी हर डिसीजन मेकिंग में। तो इट विल बी अ गुड वे फॉरवर्ड कि जहां पे हम लोग इलेक्शन के बाद सारे इकट्ठे हो जाएं।
ٹھیک، کوشش کریں عامر صاحب، کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر رابطہ آپ کا جو ہے وہ منقطع ہو رہا ہے، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے. جواد احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جواد صاحب، کیا سمجھتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں جو الفاظ کی جنگ جاری ہے، جو اس وقت سیاسی تصادم جاری ہے، کیا کامنٹ کریں گے جواد صاحب؟ آواز نہیں آ رہی مجھے آپ کی. جی جواد صاحب، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں اور نون لیگ میں جو الفاظوں کی جنگ جاری ہے سر، جو سیاسی تصادم جاری ہے سر، کیا کامنٹ کریں گے سر، کیسے دیکھتے ہیں سر آپ؟ دیکھیں، ہے تو یہ بڑی بری بات، اور تصادم جو ہے وہ پاکستان کی ریاست وہ بالکل کسی صورت میں بھی اس وقت میرا خیال ہے اس کا بوجھ نہیں لے سکتی، کیونکہ پہلے نفرت اور تقسیم بہت بڑھ چکی ہے، اور اس کی ذمہ داری اس وقت تو عمران خان پہ پڑتی ہے، کیونکہ جب سے عمران خان کو اتارا گیا ہے، اور بھی لوگ اتارے گئے، جیسے نواز شریف کو اتارا گیا تھا، انہوں نے بھی آ کے کہا کہ ووٹ کو عزت دو، انہوں نے بھی کچھ الزامات لگائے، کچھ نام بھی لیے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا لوگوں کو کہ باہر آؤ، سڑکوں پہ آؤ، مجھے بچاؤ، اور جہاں میں جاؤں گا میرے ساتھ چلو، ادھر پہنچو ادھر پہنچو، اور ملک میں فساد کے لیے اپنے جہاں جہاں پر بھی گھومتے تھیں وہاں پہ اپنے جتنے بھی پارلیمنٹیرینز تھے ان کو کہا کہ لوگ نکالو باہر، اور ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے، میر جعفر کہا، غدار کہا، نام لے لے کے لوگوں کو کہا. تو عمران خان نے باقاعدہ فساد پھیلایا ہے. اور جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ عمران خان بڑا پاپولر ہو گیا ہے، تو دیکھیں دنیا میں کہیں پر بھی کوئی بھی آدمی اپنی غیرت مندی جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ دے اور شرم سائڈ پہ رکھ دے، تو وہ کسی طرح بھی اپنے ایک ایسی عوام کو پاگل بنا سکتا ہے جس کے اندر لٹریسی ریٹ 50% بھی نہ ہو، جہاں پہ منیمم ویج جو ہے 25,000 ہو وہ بھی نہ ملتی ہو، اور جس میں شعور جو ہے سیاسی وہ بالکل زمین کی سطح پہ ہو، جہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے ریاست کے اوپر کچھ حق ہیں اور ریاست نے ہمیں دینے ہیں ہر صورت میں. جن لوگوں کو یہ بھی پتہ نہ ہو ان کو پھر امپورٹڈ گورنمنٹ یا ہم تو غلام ہیں، امریکہ کی سازش اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کہہ کے ان کو اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں. تو یہ عمران خان کا پھیلایا ہوا فساد ہے جو اب تصادم کی طرف شکل کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے نقصان جو ریاست کو ہونے والے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی ریاست کو یہ برداشت کرنا چاہیے. میں بہت مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا کہ اس طرح کے کسی بھی معاملے میں پڑا جائے، ہم تو بالکل نہیں کرتے، برابری پارٹی یہ نہیں کرتی، لیکن عمران خان کی لڑائی جو ہے وہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ ڈبل گیم کرتے ہیں نا. ایک طرف کہتے ہیں کہ وہ جی ایک آدمی ہے جو یہ سب کچھ کروا رہا ہے، ایک آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کرتے رہتے ہیں. بات بڑی سمپل ہے، عمران خان کو نکالا گیا، یہ بوٹ پالش کر کے آئے تھے، اپنے مالکوں کی بوٹ پالش کی تھی، مالکوں نے نکال دیا. ان کی لڑائی مالکوں کے ساتھ ہے، اور اس لڑائی میں یہ عوام کو لے کے آ رہے ہیں جس میں غریبوں کے بچوں کو اپنی پروٹیکشن کی شیلڈ کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. اپنے بچے ان کے باہر بیٹھے ہوئے کھرب پتی بچے، اور یہاں پہ یہ بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، خود جو ہے وہ بلٹ پروف کنٹینرز میں بیٹھ کے بلٹ پروف جو ہے ویسٹ کے اندر، اور ابھی آج کل تو باقاعدہ اوپر وہ ایک بلٹ پروف ایک چادر لگائی ہوتی ہے. اتنے بزدل آدمی ہیں، باتیں کرتے ہیں بہادری کی اور خوف کے بت کو توڑنے کی. ایک وہ مرنا ہے، مر جاتا آدمی، سب مر جاتے ہیں، تو آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اور آپ کے کیا کرنے سے آپ اکیلے پاکستان کو ٹھیک کر لیں گے؟ پاکستان ٹھیک ہوگا ایک پروسیس سے، وہ کسی ایک آدمی کے ہاتھ سے ٹھیک نہیں ہونا. اگر ہونا ہوتا تو پھر 4 سال میں کر لیتے نا ٹھیک. تو اس لیے یہ جو ڈرامے بازی لگائی گئی عمران خان نے، میرا خیال ہے یہ فساد کی طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ملک کو اور ریاست کو. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو اپنی قوت بھی اب دکھانی چاہیے، کیونکہ ریاست کو تصادم کے اندر ریاست کے ٹوٹنے کو اب کوئی برداشت نہیں کر سکتا. کوئی محبت وطن پاکستانی میری طرح کا وہ برداشت نہیں کر سکتا. ایبسلیوٹلی. جواد صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا، جب آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ یہ جو اس طرح کے جو بیان بازی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک پارٹی کی طرف سے نہیں ہے، کیونکہ آج مریم نواز نے بھی جب گفتگو کی ہے ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے سہولت کاروں کے گرد گھومتی ہے. اس الزام کو کیسے دیکھتے ہیں پھر جواد صاحب؟ اس پہ بھی ذرا شارٹلی کامنٹ کر دیں تاکہ میں دوبارہ سے یاور صاحب کی جانب بڑھ سکوں. دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ جو بات سہولت کار والی جو ہے یہ ہر پارٹی کہہ رہی ہے اس وقت. ہر ایک کا اپنا نیریٹو ہے. کوئی کہتا ہے جی آپ کے جوڈیشری سہولت کار ہے، کوئی کہتا ہے جی آپ کی اسٹیبلشمنٹ سہولت کار ہے. میں ایکچولی سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت دونوں کر رہے ہیں، اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی، یہ مطلب عمران خان اور یہ جو ان کا پی ڈی ایم ہے، یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے. یہ بالکل ایک دوسرے کو دھمکیاں دینا، چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں چاہے وہ کوئی اور ہوں،
اور پھر وہ دھمکیاں جو ہیں ان کو پھر ان کو آ کے پی ڈی آئی کے لوگ اسد عمر وغیرہ وہ آ کے بتائیں فواد چودھری کہ جی دیکھیں جی دھمکی دی گئی ہے اور ہمیں باقاعدہ ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی جا رہی ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بڑے بچے نہیں ہیں, ان کو پتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ سب ایک ہی طرح کے لوگ ہیں, یہ کبھی اس پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی اس پارٹی میں. ارب پتی کھرب پتی لوگ ہیں, یہ کروڑ پتی لوگ ہیں. انہوں نے الیکشن جیتنے ہوتے ہیں پیسہ لگا کے, یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں, شادیاں بھی کرتے ہیں, یہ اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں. یہ عوام کو بنا رہے ہیں پاگل. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو بھی سہولتگار کسی کا بھی ہے, عوام کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. عوام کو امن چاہیے, عوام کو اس وقت جو ہے وہ انتشار اور فساد نہیں چاہیے, مہنگائی کم چاہیے عوام کو, اور سب سے زیادہ عوام کو غربت بے روزگاری سے نجات چاہیے. ایبسلیوٹلی, عوام کو امن چاہیے اور عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری سے نجات چاہیے. یاور صاحب, آج جب عمران خان پیش بھی ہوئے تو سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کی گئی. تو کیا خان صاحب سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہیں یاور صاحب؟ آئی تھنک جی یاور صاحب اگر جی میں ویسے تو جواد کی جی بالکل آپ اپنا ڈیفینڈ پوائنٹ دے سکتے ہیں. وہ بچوں کی طرح ایک بات کے پیچھے پڑ گیا, اس کو ایک عمران خان ملا ہوا ہے پچھلے 4-5 سال سے, لیکن وہ بیچاری کی جواد کی ناکامی اس کو فرسٹریٹ کرتی ہے. I can understand, but it's okay. محنت کر رہے جواد کرے, لیکن بےہودہ گفتگو اگر یہ کرے گا تو اچھی بات نہیں. وہ عمران خان سے بہت سینئر ہے, کرنی نہیں چاہیے. اچھی بات نہیں, نئی نئی پارٹی بنائیے, نئی پارٹیوں کے ذریعے کوئی الفاظ اچھے اچھی بات ہو. نیریٹو کو ڈیفینڈ کرنے سے, پرسنل اٹیک کرنے سے اوائڈ کریں سر. لیکن یاور صاحب گزارش ہے کہ نیریٹو ڈیفینڈ کریں. جواد صاحب میں آپ کو موقع دوں گی. لوگ نہیں ہیں عمران خان کے ساتھ خوشامدی نہ ہوتے, اس کے چیلے نہ ہوتے. آپ کو کون جانتا؟ آپ کو جانتا کون ہے اس ملک کے اندر؟ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں میرے ساتھ آ کے, مجھے کروڑوں لوگ اس ملک کو جانتے ہیں. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جواد صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں, جواد صاحب تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. میں آؤں گی آپ کی جانب, پہلے یاور صاحب کو اپنی گفتگو مکمل کر لینے دیں. یاور صاحب آپ سے بھی گزارش یہ ہے کہ پلیز پرسنل اٹیک مت کریں, اپنے نیریٹو ضرور ڈیفینڈ کریں سر. جی یاور صاحب. نہ کسی کو اجازت دینی چاہیے, نہ کسی کے اندر اتنی طاقت ہونی چاہیے. یہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ عمران خان کی. عمران خان کو میں کیا سمجھتا ہوں؟ عمران خان میرے ملک میں فساد میں چاہتا ہے, میں اس کے بارے میں کیا بات کروں اچھی؟ اس لیے آپ میرے بارے میں بات نہ کریں, آپ بات کریں سیاست کے بارے میں. اور جس دن آپ میرے سامنے بات کریں گے, ہم آمنے سامنے بات کریں گے, پھر میں آپ کی بات کروں گا, میرے بارے میں بتائیے گا. آپ بیٹھ کے کہیں سر اس طرح تو نہ عوام کی بات ہوگی سر, نہ کسی سیریس پوائنٹ پر ڈسکشن ہو سکے گی. جواد صاحب, عمران خان نہیں تھے روٹ کالج آرمی کے, وہ اس کو ایسے لے آئے تھے. کیا ان کے بیچ جنرل نہیں تھے؟ عمران خان کو کیسے لایا گیا پورا پاکستان جانتا ہے, وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں. اور آپ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں اس قسم کی, یہ بدتمیزی اور بدلحاظی جو ہے نا میں برداشت نہیں کرتا. اور یہ ناکامی کامیابی آپ جیسے جواد صاحب, یاور صاحب میں بریک لے لیتی ہوں یہاں پر, کیونکہ اس طریقے سے یقینی طور پر نہ عوام کی بات ہو سکی, نہ کوئی سیریس جس حوالے سے پروسیڈ ہو سکے گا. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے ہی آگے بڑھائیں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک. تو گفتگو اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں, اور یاور صاحب جس طریقے سے بریک سے پہلے آپ جو بات کر رہے تھے, آپ یقین طور پر سر وہ کنٹینیو کیجیے گا. اور دوسری بات, جب آج عمران خان پیش ہوئے ہیں سر, سب سے اچھی بات تو آج آپ لوگوں کے لیے 7 مقدمات میں مزید ضمانت انہیں مل گئی ہے, جس میں یہ ریمارکس بھی سامنے آئے کہ امن و امان کو یقینی بنانا سر خان صاحب کی ذمہ داری ہے. تو سر آپ نہیں سمجھتے کہ خان صاحب جو کہ بڑا ووکل رہے ہیں امن و امان کی صورتحال کو مد نظر رکھ کر اسے مینٹین کرنے کے حوالے سے, آج عدلیہ نے بھی یہی ان سے کہا ہے کہ یہ تو ذمہ داری خان صاحب پر ہے, تو اس پہ کیا کامنٹ کریں گے سر؟ جی یاور صاحب. جو تھا جب خان صاحب نے وہاں پہ پیش ہوئے تھے یہ 6-7 دن پہلے, تو وہاں پہ خان صاحب نے بڑے ہے, اور ہمیں انسائیڈ انفارمیشن ہے کہ میرے لیے اور قاتلانہ حملے تیار کیے ہوئے ہیں. تو وہی ایک پرابلم تھا. اور جن سے آپ کہتے ہیں, کورٹس کہتے ہیں کہ آپ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں, انہی سے ہمیں پرابلم ہے کہ وہ ون آف دی ایلیمنٹس ہیں. لیکن ابھی خان صاحب پیش ہو رہے ہیں خدا کے فضل و کرم سے, اپنی سیکیورٹی بھی وہ پوری کر رہے ہیں, ساتھ جو سیکیورٹی اپریٹس کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ کہیں نہ کسی لیول پہ
ایک انڈرسٹینڈنگ ہے. اور دیکھیں چاہے عمران خان ہو چاہے کوئی بھی ہو, قانون سے اوپر نہیں ہے. قانون کی بالادستی رہنی چاہیے, آئین کی بالادستی رہنی چاہیے. جو پرابلم ہمیں آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ آئین کو ایک ٹیشو کا پیپر بنا کر یہ پی ڈی ایم کی حکومت جس طریقے سے چاہتی ہے اس کو استعمال کر رہی ہے, وچ از ایک غلط پریسیڈنٹ ہے, اس ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا. آئندہ آنے والا کوئی بھی اسی طریقے سے یہ حرکت نہ کرے. ہم لوگوں کو چیزیں وہ کرنی چاہیے کہ ہم لوگ اچھی مثالیں چھوڑیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ہم اچھے وہ فاؤنڈنگ فادرز تو نہیں ہیں, لیکن ہم ایک اچھی ذمہ دار نسل ہوں کہ جن لوگوں نے ان کے شعور کو اجاگر تو کیا, حق اور باطل کے بارے میں بتایا تو صحیح, لیکن کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جہاں پہ ہم آئین کو توڑیں, چاہے وہ ہم ہو چاہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی کرے غلط ہوتا ہے, وہ صحیح نہیں ہو سکتا. ایبسلیوٹلی, بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے یہ آپ نے یقینی طور پر. یاور صاحب, حسن مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن صاحب, سر پاکستان پیپلز پارٹی یہ جو سیاسی تصادم اس وقت چل رہا ہے اسے کیسے دیکھتی ہے؟ سر آپ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, ایسے میں آج جو رانا ثناء اللہ کی جانب سے جو بیان آیا جس پر عمران خان نے کہا کہ یا تو وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, سر اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا نیریٹو ہے, کیسے دیکھتی ہے؟ دیکھیے جی, پتہ نہیں ان کا کیا مقصد ہے یا وہ کیا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو ہمیشہ ٹائم پر اور آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن بھی چاہتی ہے اور ملک بھی چلانا چاہتی ہے. ہم نے تو سخت فیصلے بھی تسلیم کیے, مگر ہم نے کبھی جو ہے وہ الیکشن سے نہ بھاگے ہیں نہ ہم نے اس کا انحراف کیا ہے. اور جہاں تک تعلق ہے اس بیان کا کہ یا وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, پیپلز پارٹی ان چیزوں پہ بھی بلیو نہیں کرتی. پاکستان پیپلز پارٹی تو ساروں کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت ہے. ہم تو ریکنسلیشن اور کنسنسس کی پالیٹکس کے آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا تو ہماری سر پھر آپ پاکستان پیپلز جو پارٹی ایم آر ڈی بنی تھی پھر وہ سر بھٹو مداخلت شہید کریں کے نا سر, آپ تو پی ڈی ایم کے اتحادی ہیں سر, آپ حکومت کے ساتھ ہیں, پھر آپ اس طرح کے معاملات پر جب ملک اس نہج پہ کھڑا ہے معاشی طور پر سر, تو کیوں انٹروین نہیں کرتی پاکستان پیپلز پارٹی؟ جی حسن صاحب. پیپلز پارٹی اپنا رول ہمیشہ پلے کرنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کو بٹھانے کی بھی کوشش کرتی ہے. ہم نے تو مساق معیشت کی بات بھی کی تھی, لیکن اس وقت خان صاحب طاقت کے نشے میں تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم مل کے بیٹھیں, اور وہ کہتے تھے جی سارے چور ہیں ڈاکو ہیں. اب جہاں پہ اس قسم کی سیاست ہو رہی ہو وہاں پہ پیپلز پارٹی کون سا رول پلے کرے, کس کو کہے, کس کو سمجھائے؟ اب جو بیان آپ کہہ رہی ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کا, میں نے نہیں سنا. میرے والد بیمار تھے اور میں ادھر ہوں ان کے پاس, میں وہ سن نہیں. ٹھیک. حسن صاحب, سر آپ کی آواز جو ہے وہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے سر, کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر. یاور صاحب, سر حسن مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا نیریٹو سر آپ کے سامنے ہے, اور یقین طور پر آج کا یہ جو فیصلہ آیا ہے وہ آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہے, تو اس پر سر آپ سے کامنٹ نہیں لوں گی. لیکن سر اوور آل جو سچویشن جب آج خان صاحب بھی پیش ہوئے تھے تو سیکیورٹی کے حوالے سے بات کی گئی, میں نے یہ سوال آپ سے پہلے بھی کیا تھا, کیا سر خان صاحب سیکیورٹی سے مطمئن نہیں ہے یاور صاحب؟ شیرین دیکھیں, سب سے جو بڑی بات ہے نا, ہم لوگوں کو پرابلم اسٹیٹ کے ان ایلیمنٹس کے ساتھ ہے جن لوگوں نے خان کے اوپر ایک دفعہ وار ہم لوگوں نے اپنے لیڈرز کھوئے ہیں, لیاقت علی خان کی شکل میں, فاطمہ جناح کی شکل میں, ذوالفقار علی بھٹو کی شکل میں, بے نظیر کی شکل میں, ہم نے اپنے لیڈرز کھوئے ہیں. تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی کھونا. پیپلز پارٹی باتیں بہت اچھی کرتی ہے, لیکن اس ٹائم پہ جو ان لوگوں کا طریقہ کار ہے وہ الیکشن کمیشن, یہ بات کیا ہے کہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے ہمیں وہ قبول ہے. ابھی الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے وہ تو ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا ہے, وہ الیکشن سے فرار ہے. الیکشن کمیشن کیونکہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, الیکشن کمیشن پی ڈی ایم کی حکومت کی ہر وہ بات کر رہا ہے کہ جہاں پہ سب کچھ ہو جائے الیکشن نہ ہو. اگر الیکشن ہوتا ہے تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اٹس رائٹنگ آن دی وال کہ کیا ہونا ہے, یہ دیواروں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ہوگا کیا. تو یہ لوگ وقت خرید رہے ہیں,
یہ لوگ جو کر رہے ہیں الیکشن کو ڈیلے کر دیا اکتوبر تک، میں یہ بات آپ کو آج واضح کر کے جو خدشات ہیں کہ ٹیکنوکریٹک حکومت ان پلیس آ جائے گی، کیونکہ یہ لوگ تو نہیں چلا پا رہے، یہ تو دن بدن ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے 6% پہ گروتھ لے گئے تھے، ہم لوگوں ان چیزوں کو سٹیبلائز کر دیا تھا، لیکن ان لوگوں نے ایک سال کے اندر جو تباہی مچا دی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور ابھی 1 ارب کے لیے یہ لوگ جو اور مصیبتیں ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے. ان کو الیکشن نہیں ملیں گے. اکتوبر میں کون سے ایسے حالات ہو جائیں گے کہ الیکشن انشورڈ ہے؟ نہیں ہوں گے. یہ لوگ الیکشن کو ڈیلے کریں گے. یہ میرا اپنا خدشہ یہ ہے کہ یہ جب تک خان صاحب سے ان کو ڈر ہے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے. یہ خان صاحب کو جیتنا اپنی جگہ، یہ 2/3 کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ 2/3 نہ ملے، اور تاکہ اس سسٹم کے اندر ایک بالکل بنیادی طور پہ تبدیلی ہم نہ لا سکیں. تو ان باتوں کا ڈر جو ہے، یہ خوف جو ہے، یہ الیکشن کمیشن کے کندھے کے اوپر بندوق رکھ کے چل رہی ہے. یہ ہر وہ کام کر رہے ہیں، ہرانے کا طریقہ نہیں ہے تو خان صاحب کو جیل میں ڈال دو، نائل کر دو. ہرانے کا طریقہ نہیں ہے تو پی ٹی آئی کو دہشت گرد تنظیم کر دو. یہ پیپلز پارٹی دہشت گرد تب نہیں بنی کہ جب ذوالفقار علی بھٹو شہید کے بیٹوں نے پلین کو اغوا کیا تھا، یہ تب دہشت گرد نہیں بنے. یہ جب سپریم کورٹ پہ حملہ نون نے کیا، یہ لوگ تب دہشت گرد نہیں بنے. تو ہم لوگوں نے کون سا ایسا کام کیا کہ ہم دہشت گرد بنے؟ ہم نے تو دفاع کی ہے، ہم تو سامنے کھڑے ہوئے. ہم آج ہی 100 دفعہ سامنے کھڑے ہوں گے، اپنے لیڈر کو ہم ڈیفینڈ کریں گے. یہ ان کی غیر آئینی حرکتوں کے خلاف ہم جہاد بھی کریں گے، ہم سڑکوں پہ بھی آئیں گے. ہمیں موت سے ڈر نہیں ہے. ان لوگوں کو جو ابھی ڈر ہے وہ یہ کہ ابھی ہم لوگ اتنے نہ ڈر ہو گئے ہیں کہ موت کا خوف ختم ہو گیا. تو ناؤ تھنگز آر ڈفرنٹ. ابھی ان لوگوں کے ہاتھوں سے چیزیں نکل گئی ہیں، تو دیٹس وائی دے وانٹ ٹو ڈیلے دی الیکشن. ٹھیک. یاور صاحب، ود ان دا پارٹی پاکستان تحریک انصاف میں کوئی کلیش تو نہیں ہے سر اس پر؟ کیونکہ ایڈوکیٹ جنرل فواد چودھری کے درمیان تلخ کلامی ہوئی، جس کے بعد جو ہے وہ پرویز الہی اور فواد چودھری کی جانب سے میڈیا سے گفتگو کی جا رہی تھی. سر وہ اس حوالے سے بھی کچھ یہ بازگشت چل رہی ہے کہ کیونکہ بڑی امپورٹنٹ ڈیزگنیشن پہ ہیں سر پرویز الہی صاحب، تو وہ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے ہیں پارٹی میں اپنے آپ کو. ایسا ہے سر یاور صاحب؟ نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. پرویز الہی کے جو ایک بات ہے کہ جب خان صاحب نے کہا اور پھر جب مشاورت ہوئی کہ اسمبلی ڈیزالو کرنی ہے، پرویز الہی صاحب نے ایک دن نہیں دیا، اینڈ انہوں نے اسی وقت یہ کیا. جب ہم لوگ یہ نو کانفیڈنس موو کے خلاف ہم لوگ اپنے کام کر رہے تھے، اپنے ایم پی ایز کو سیف گارڈ کر رہے تھے، کیونکہ اس کے اندر زرداری صاحب اور نون والے بہت پیسہ پھینک رہے تھے کہ جیسے ان لوگوں نے ماضی میں بلوچستان کی حکومت گرائی اور وہ سینٹ میں ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ سامنے ہے سب کے کہ پیسوں سے کھیل کھیلا جاتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس چیز میں اپنے ایم پی ایز کو ڈیفینڈ کرنے میں ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ آپ لوگوں کو کاف لیگ پی ٹی آئی میں ضم کر دینی چاہیے، کیونکہ جو مونس الہی اور جو اگلی نسل ہے ان کے ساتھ ہماری ورکنگ ریلیشن شپ بہت اچھی ہے. پرویز الہی صاحب کے جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے خان کے صاحب کے ساتھ اس وقت بہت اچھی ہے. تو مجھے ایڈجسٹمنٹ کا ایشو نظر نہیں آتا کہ نہ ہو کہیں. پرویز الہی کی ہم سارے رسپیکٹ کرتے ہیں ایز اے اپنا بزرگ، ایز اے پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. تو آئی ڈونٹ سی اینی ایشوز. یہ بنی ہوئی باتیں کہ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں، ورنہ کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے عابر صاحب، آپ کا پوائنٹ بڑا ڈیٹیلڈ میں سامنے آ چکا ہے. حسن مرزا صاحب کو موقع دوں گی کہ وہ اپنا کاؤنٹر نیریٹو سامنے رکھ سکیں. جی حسن صاحب. جی مجھے ان کی باتوں کی تو اتنی سمجھ نہیں آئی، لیکن ان کے غصے سے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی بڑی جمہوری اور آئینی جماعت ہیں اور دوسرے سارے غیر آئینی ہیں اور غیر آئینی طریقوں سے آئے ہیں. آج الیکشن کمیشن پہ بھی تنقید ہو رہی ہے جی کہ وہ ان سے ملا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ادارے آج بھی جو ہیں وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. وہ کوئی بھی ادارہ ہے، چاہے عسکری ہے چاہے الیکشن کمیشن ہے، وہ اپنی اپنی ڈیوٹیاں انجام دے رہے ہیں. لیکن صرف ان کی فیور نہیں کر رہے یا ان کی اس غیر آئینی حکومت کو جو آئینی طریقے سے ہٹائی گئی اس کو بچانے کے لیے انہوں نے رول پلے نہیں کیا. ان کا اس بات کا غصہ ہے. آج آئین اور قانون کی پاسداری اور آئین کی پاسداری کی بات کر رہے ہیں. کبھی 2018 کے الیکشن پہ نظر ڈالی ہے کہ کس طرح ان کو جماعت بنایا گیا تھا، کس طرح انہیں لا کے کھڑا کیا گیا، کتنی پولیٹیکل پارٹیز کو توڑ کر، کتنی پولیٹیکل پارٹیز کی
لوگوں کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کر کے ان کے ضمیر خرید کر اور پھر ان کو واشنگ مشین اور لانڈری میں دھو کر پاک صاف کر کے ان کو سامنے رکھ کر اور یہ کہہ رہے ہیں. آج انہیں پرویز الہی صاحب کی وفاداریاں بھی بڑی اچھی لگ رہی ہیں. بھائی یہ آپ کے لیے سوچنے کا موقع ہے کہ ایک آدمی آپ کی جماعت سے نہیں تھا, اس نے جوائن کیا ہے اور آپ نے اس کو پنجاب کا صدر بنا دیا. آپ کے پاس وہ پنجاب کے صدر کے لیے بندہ کوئی نہیں تھا. آپ بیساکھیوں کے سارے آپ حکومت کرتے رہے, آپ نے ایکسٹینشنز آپ نے دی, آپ کے دور میں باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن بھی دی. کس آئین کی آپ بات کر رہے ہیں, کس آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں آپ نے خود کی ہوئی ہیں. اور پھر جس طرح بی بی شہید کی آپ نے حکومت توڑنے کے لیے آپ کے لیڈر 96 کے اندر ایدی صاحب کے پاس گئے حمید گل کو ساتھ لے کر, کیا کچھ وہاں پہ ایدی صاحب کو کہا گیا, دھمکیاں دی گئی, نے کہا کہ بی بی کے خلاف تم بات کرو ہم تمہیں صدر بنا دیں گے, عمران خان صاحب وزیر اعظم ہوں گے. وہ آپ بھول گئے ہیں. اگر آپ نہیں کرو گے, آپ نے ایدی صاحب کو دھمکیاں دی, آپ کی قیادت نے دی کہ ہم تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے. یہ سارا کچھ آپ نے کیا. آپ آج آئین کی بات کر رہے ہیں. بھائی آئین وہ ہوتا ہے جو ہر چیز کے لیے قابل احترام ہو, ہر شخص کے لیے قابل احترام ہو, ہر وقت میں قابل احترام ہو. آپ کو جب آئین کی ضرورت پڑتی ہے آپ آئین کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ کو یاد نہیں جب آئینی ادارے کو آپ کہہ رہے تھے پارلیمنٹ کو کہ یہ ربڑ سٹیمپ ہے, یہ چوروں کی ہماج گاہ ہے, یہ ڈاکوؤں کی ہماج گاہ ہے. آپ نے اس وقت نہیں سوچا جب آپ نے پنجاب اسمبلی توڑی کہ ہم پنجاب کا سب سے بڑا جمہوری ایوان توڑنے جا رہے ہیں. اس سر وہ تو بہت حد تک سر آپ لوگ چیلنج کرتے تھے نا انہیں کہ اسمبلی ڈیزالو کر کے دکھائیں, ان میں اتنی ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے حسن مرتضیٰ صاحب. سر آپ کو آ چکا ہے, یاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین یقین طور پر سیاسی بحران سے نکلنے کا واحد حل تمام پارٹیز کا مل بیٹھ کر ایک ساتھ ایک نیشنل کنسنسس پر عمل کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.